अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूँ आसिफा महफूज। और मैं हूं आमिर हाशमी। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क के दूर दराज और पसमानदा इलाकों में इंटरनेट सहूलत की फराहमी और बेहतरी यकीनी बनाने पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत की है। सदर ने कहा है कि पाकिस्तान चीन के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है, जिसने मुश्किल की हर घड़ी में हमेशा हमारा साथ दिया है। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि ऐसे वक्त में जब मकबूजा कश्मीर में ज़राए अबलाग पर पाबंदी आयद है, रेडियो पाकिस्तान भारतीय फौज के मज़ालिम का शिकार कश्मीरियों की आवाज़ दुनिया तक पहुंचा रहा है। पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि मकबूजा कश्मीर और कंट्रोल लाइन की सूरत हाल के बारे में दुरुस्त मालूमात के हुसूल के लिए इंसानी हुकूक के गैर जानिबदार मुबस्सरीन को इलाके का दौरा करने की इजाज़त दी जाए। कौमी असम्बली को आज बताया गया कि ज़राए अबलाग के 50% वाजिबात अदा कर दिए गए हैं, जबकि बाकी वाजिबात भी एक हफ्ते में क्लियर कर दी जाएंगे। डेरा इस्माइल खान हकला मोटरवे का 70% तामीराती काम मुकम्मल कर लिया गया है, जो चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के मगरबी रूट का हिस्सा है। मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतयाब अफराद की तादाद में नुमायां इजाफा हुआ है और अब ये तादाद 2,13,175 हो गई है। हुकूमत ने ईद उल अजहा के मौके पर रवां माह की 31 तारीख से आइंदा माह की 2 तारीख तक सरकारी तातीलात का ऐलान किया है। मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुर तब्दील करने के भारत के हालिया इक़दाम पर एहतजाज के लिए कल मुकम्मल हड़ताल की जाएगी और भारत मुखालिफ मुजाहरे किए जाएंगे। चीन ने खबरदार किया है कि अमेरिका की तरफ से ह्यूस्टन में चीनी सिफारतखाने की बंदिश के बाद वो जवाबी कार्रवाई पर मजबूर हो जाएगा। और अब खबरों की तफसील के साथ पहले आमिर हाशमी। शुक्रिया आसिफा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुल्क की दूर दराज और पसमानदा इलाकों में इंटरनेट सहूलत की बेहतरी और फराहमी पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत की है। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में मुल्क में इंटरनेट की रसाई में इजाफे और इसे बेहतर बनाने के बारे में एक इजलास की सदारत करते हुए कही। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इंटरनेट की फराहमी मौजूदा वक्त में एक ज़रूरत बन गई है। उन्होंने कहा कि नौजवानों की सलाहियतों को अच्छे अंदाज में बरोए कार लाने और तालीम के हुसूल तक आसान रसाई को यकीनी बनाने के लिए इंटरनेट की आसान और वसी पैमाने पर दस्तयाबी नागुज़ीर है। उन्होंने यूनिवर्सल सर्विस फंड को हिदायत की कि वो स्कूलों में इंटरनेट की आसान और सस्ती फराहमी के लिए ज़रूरी इक़दाम करे। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि यूएसएफ बेहतर इंटरनेट सर्विस की फराहमी यकीनी बनाने के लिए ऑप्टिक फाइबर बिछाने पर खुसूसी तवज्जो दे रहा है। उन्हें बताया गया कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में गुज़िश्ता 2 साल के दौरान 1800 किलोमीटर तवील ऑप्टिक फाइबर बिछाई गई, जबकि रवां साल 547 यूनियन काउंसिलों में 4600 किलोमीटर तवील ऑप्टिक फाइबर बिछाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमत की तरफ से टेली मवासलात के शोबे को मज़ीद रियायत देने के हवाले से मुशीर ख़जाना, दिफाई पैदावार के वज़ीर, मनसूबाबंदी के वज़ीर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वज़ीर और तालीम और पेशा वाराना तरबियत के विफाकी वज़ीर पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी। वज़ीर सनत व पैदावार हम्माद अज़हर रुकन कौमी असम्बली अमजद खान नियाज़ी ने आज इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अलग अलग मुलाकात की। उन्होंने मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल किया। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि भारत चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है और उसका हठधर्मी पर मबनी रवैया इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। इस्लामाबाद में चीनी सफ़ीर जॉर्जिंग से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चीन के साथ अपने ताल्लुकात को कद्र की नज़र से देखता है, जो मुश्किल की हर घड़ी में इसके साथ खड़ा रहा है। सदर ने यकीन दिलाया कि पाकिस्तान एक चीन पॉलिसी की हिमायत जारी रखेगा और हांगकांग, तिब्बत और ताइवान समेत कौमी मफाद के तमाम अहम मामलात पर चीन का साथ देगा। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि दोनों मुल्कों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मईशत और दिफा के शोबों में ताउन को मजीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। सदर ने कोरोना वायरस की वबा के दौरान और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मकबूजा कश्मीर में भारत के गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत करने पर चीन का शुक्रिया अदा किया।
چینی سفیر نے ہانگ کانگ اور دیگر اہم ایشوز پر چینی موقف کی حمایت پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ چین کی قیادت اور عوام نے پاک چین تعلقات کو فروغ دینے اور کورونا وائرس کے دوران چین کو امداد کی فراہمی پر صدر ڈاکٹر عارف الوی کے کردار کو سراہا۔ ڈاکٹر عارف الوی نے ویڈیو لنک کے ذریعے ایک ویبنار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کا پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے اور خطے میں اقتصادی سرگرمیاں بڑھانے میں بڑا کردار ہے۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک کے تحت بہت سے منصوبے مکمل کیے گئے ہیں، جبکہ بہت سے دیگر منصوبے یا تو تکمیل کے مرحلے میں ہیں یا بہت جلد شروع کیے جائیں گے۔ سی پیک کوریڈور میں 19 منصوبے مکمل کیے جا چکے ہیں۔ اس کوریڈور کے تحت 28 منصوبے تکمیل کے مراحل میں ہیں اور 41 منصوبے پائپ لائن میں ہیں۔ سی پیک کوریڈور منصوبہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ریلوے کے ٹریک کو بہتر بنانے کے لیے ML1 کا منصوبہ جلد شروع کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے مختلف علاقوں میں بالخصوص بلوچستان میں آپٹک فائبر کیبل بچھائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گوادر سی پیک کا تاج ہے اور علاقے کے کئی منصوبے مکمل کیے گئے ہیں، جبکہ کئی دیگر منصوبے چین کی مدد سے مکمل کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے بیرونی دنیا سے رابطہ قائم ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں خصوصی اقتصادی زونز قائم کیے جا رہے ہیں، جن سے ملک میں اقتصادی ترقی اور خوشحالی کا نیا باب شروع ہوگا۔ ڈیرہ اسماعیل خان ہکلا موٹر وے کا 70% تعمیراتی کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے ایک عہدیدار نے ریڈیو پاکستان کے ڈیرہ اسماعیل خان کے نمائندے کو بتایا کہ موٹر وے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے مغربی روٹ کا حصہ ہے، جو اس سال کے آخر تک مکمل ہونے کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ موٹر وے سے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے کم ترقی یافتہ علاقوں میں معاشی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت کنٹرول لائن پر شہریوں کو نشانہ بنا کر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کا کنٹرول لائن کا دورہ نہایت اہم تھا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ بھارت نے ہمیشہ دوہرے معیار کا مظاہرہ کیا، تاہم پاکستان غیر ملکی صحافیوں کو حقائق دکھانے کے لیے کنٹرول لائن لے گیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے صدر پیر کو پاکستان آئیں گے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ ان کو پاکستان کے مواقف پوری صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ چین، نیپال اور بنگلہ دیش سمیت بھارت کے اپنے تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات روز بروز کشیدہ ہو رہے ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراز نے کہا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب مقبوضہ کشمیر میں میڈیا پر مکمل پابندی ہے تو ریڈیو پاکستان وہاں پر بھارت کے فوجی مظالم کے خلاف کشمیریوں کی آواز بن گیا ہے۔ وہ آج شام پاکستان براڈ کاسٹنگ ہاؤس اسلام آباد میں مقبوضہ کشمیر میں کے عوام کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے منعقدہ محفل مشاعرہ میں خطاب کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ریڈیو پاکستان آزادی کے عظیم نصف العین کے حصول کی جدوجہد میں کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ انہوں نے بھارتی فوج کے غیر قانونی اور غیر انسانی مظالم کے خلاف کشمیری عوام کے ہمت و حوصلے، دلیری اور عزم و استقلال کی حوصلہ افزائی اور حمایت کر کے ریڈیو پاکستان کے کردار کو سراہا۔ ریڈیو پاکستان مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جبر اور نہ ختم ہونے والے ظلم کے خلاف ہوا کے دوش پر جس طرح اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو ہمت و استقلال، عزم و بہادری اور حوصلہ فراہم کر رہا ہے، اس کی دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی۔ آج جب بھارتی حکمرانوں نے مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم رکھا ہے، ریڈیو پاکستان کشمیریوں کی آواز کی ترجمانی کرتے ہوئے عالمی برادری کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے لیے یہ ایک غیر معمولی بات ہے کہ بھارتی حکمرانوں نے مقبوضہ کشمیر کے عوام کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اپنے آئین سے آرٹیکل 370 اور 35(1) کو ختم کر کے کشمیریوں کی آواز کو دبا نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت حریت رہنماؤں کو نظر بند کر کے نہ تو کشمیریوں کو خوفزدہ کر سکتا ہے اور نہ پلوامہ جیسے ڈھونگ واقعات کے ذریعے عوامی برادری کو گمراہ کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کی طرف سے مسئلہ کشمیر کو مؤثر طور پر سفارتی محاذ پر اجاگر کرنے کی وجہ سے اس معاملے پر بھارت بین الاقوامی سطح پر تنہا ہو چکا ہے۔ موجودہ حکومت کی طرف سے سفارتی سطح پر اٹھائے گئے اقدامات کی بدولت بھارت کشمیر کے مسئلے پر تنہا رہ گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے نریندر مودی کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے عیاں کر دیا ہے۔ آج پوری دنیا مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی طرف سے ڈھائے جانے والے ظلم و ستم کے خلاف پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔
وفاقی سیکرٹری اطلاعات و نشریات اکبر حسین درانی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پوری قوم مسئلہ کشمیر پر متفق ہے۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ نہتے کشمیری عوام کی مشکلات کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ اس موقع پر ریڈیو پاکستان کی ڈائریکٹر جنرل امبرین جان نے اپنے خطاب میں کہا کہ ریڈیو پاکستان مؤثر طور پر جھوٹ پر مبنی بھارتی پروپیگنڈے کو بے نقاب اور پرامن بیانیے کو فروغ دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت خطے کا امن تباہ کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریڈیو پاکستان بھارت کے مذموم عزائم کو بے نقاب کرتا رہے گا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما عبدالحمید لون نے مسئلہ کشمیر کو مؤثر طور پر بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرنے پر ریڈیو پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ پارلیمنٹ کی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین شہریار خان آفریدی نے ٹویٹر اور فیس بک جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر کشمیری آوازوں کو دبانے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے چیئرمین عامر عظیم باجوہ سے آج اسلام آباد میں بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کشمیری اقوام متحدہ کے تفویض کردہ حق خود ارادیت کے لیے لڑ رہے ہیں اور ان کی آوازوں کو دبانا آزادی اظہار رائے کے حوالے سے اقوام متحدہ کے کنونشن کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان نے مطالبہ کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر اور کنٹرول لائن پر اصل صورتحال معلوم کرنے کے لیے انسانی حقوق کے آزاد مبصرین اور بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کو علاقے کا دورہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان عائشہ فاروقی نے آج اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان مسلسل بھارت پر زور دیتا رہا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے فوجی مبصر گروپ برائے پاکستان و بھارت کو مقبوضہ کشمیر تک رسائی دے تاکہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طرف سے دیے گئے اختیار کے مطابق اپنے فرائض انجام دے سکیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ نہ صرف اقوام متحدہ کے فوجی مبصر گروپ کو بلکہ بین الاقوامی ذرائع ابلاغ اور آزاد مبصرین کو بھی بلا رکاوٹ رسائی فراہم کی۔ ترجمان نے کہا کہ گزشتہ روز بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کے نمائندوں نے ایک بار پھر کنٹرول لائن کے سیکٹر چڑی کوٹ کا دورہ کیا اور وہاں بھارتی فورسز کے ہاتھوں ہونے والی تباہی اور زخمیوں کا خود مشاہدہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ نمائندوں نے بھارت کی جانب سے کنٹرول لائن پر نصب کیے گئے دفاعی نظام کا جائزہ بھی لیا جسے بھارت کے اعلیٰ عسکری اور سول حکام کے جھوٹے الزامات اور پاکستان کے خلاف سرحد پار مداخلت کے بارے میں بھارتی ذرائع ابلاغ کے مسلسل پروپیگنڈے اور نام نہاد لانچ پیڈز کی نفی ہوتی ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے زیر حراست بھارتی جاسوس کمانڈر کلبھوشن جادھو کو عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کی روشنی میں اپنی بین الاقوامی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے 3 بار قونصلر رسائی فراہم کی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ بھارت لیتو لال سے کام لینے کی بجائے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل کرتے ہوئے پاکستانی عدالتوں سے تعاون کرے گا۔ انہوں نے یاد دلایا کہ عالمی عدالت انصاف نے اپنے فیصلے میں پاکستان سے کہا ہے کہ وہ کمانڈر کلبھوشن جادھو کی سزا پر نظر ثانی کرے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو بلا تعطل قونصلر رسائی کی فراہمی کے لیے ضروری اقدامات کیے گئے ہیں، تاہم بھارت نے مختلف عذر تراش کے نظر ثانی کے عمل میں رکاوٹیں پیدا کیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ ذرائع ابلاغ کے 50% واجبات ادا کر دیے گئے ہیں۔ یہ بات اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراز نے قومی اسمبلی میں وقفہ سوالات کے دوران بتائی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی خصوصی ہدایات کی روشنی میں باقی 50% واجبات بھی ایک ہفتے میں ادا کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے پاکستان ٹیلی ویژن کو بہتر بنانے کے لیے اعلیٰ انتظامی عہدوں پر تعیناتیوں کے سوا ادارے میں کوئی بھرتی نہیں کی۔ انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ گزشتہ حکومتوں نے سیاسی بھرتیوں کے ذریعے پی ٹی وی، پی آئی اے اور اسٹیل ملز جیسے ادارے تباہ کر دیے۔ پارلیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان نے ایوان کو بتایا کہ سینٹ نے حال ہی میں آئینی ترمیم منظور کی ہے جس کے تحت بلوچستان اسمبلی کی نشستیں بڑھائی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب یہ ترمیم منظوری کے لیے قومی اسمبلی میں پیش کی جائے تو حزب اختلاف کو اس کی حمایت کرنی چاہیے۔ موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں وزیر مملکت زرتاج گل نے کہا کہ 10 ارب درخت لگانے کے چناوی منصوبے پر تمام صوبوں میں عمل درآمد جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئے لگائے گئے پودوں کے تحفظ کے لیے 84,000 نگہبان بھرتی کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موٹر ویز اور قومی شاہراہوں کے ساتھ شجرکاری کے لیے وزارت مواصلات کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں۔ تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے پارلیمانی سیکرٹری وجیہ اکرم نے کہا کہ متعلقہ فریقوں کے ساتھ مشاورت کے بعد پرائمری سطح کے متفقہ نصاب کو حتمی شکل دے دی گئی ہے جس پر عمل درآمد آئندہ سال
مارچ سے ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد معیاری تعلیم کو یقینی بنانا ہے۔ ہوابازی کے پارلیمانی سیکرٹری جمیل احمد خان نے یقین ظاہر کیا کہ یورپی یونین اپنے ملکوں کے لیے PIA کی پروازوں پر عائد پابندی جلد اٹھا لے گی۔ انسانی حقوق کی وزیر شیریں مزاری نے مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کے نکات کا جواب دیتے ہوئے یاد دہانی کروائی کہ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی جس نے کلبھوشن جادو کے مقدمے میں عالمی عدالت انصاف کے دائرہ کار کو تسلیم کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف نے اس اقدام کی سخت مخالفت کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ عدالت نے مقدمے کے حوالے سے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور اب ہمیں اس کے فیصلے پر عمل کرنا ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ایک آرڈیننس کے نفاذ کی مخالفت کی جس کے تحت بھارتی جاسوس کلبھوشن جادو کی سزا کے حکم پر نظر ثانی کی درخواست دائر کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ بعد میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے کورم پورا نہ ہونے کی نشاندہی کی، ارکان کی گنتی کرنے پر تعداد کم پائی گئی اور اسپیکر نے ایوان کی کارروائی عارضی طور پر معطل کر دی۔ ایوان میں آج ایک تحریک کی منظوری دی گئی جس میں اسپیکر کو چیئرمین سینٹ کی مشاورت سے دونوں ایوانوں میں قانون سازی کے زیر التوا امور سے متعلق قومی اسمبلی اور سینٹ کو تجاویز دینے کی غرض سے پارلیمانی کمیٹی تشکیل دینے کا اختیار دیا گیا ہے۔ تحریک پارلیمانی امور کے مشیر بابر ایوان نے پیش کی۔ کمیٹی حکومت اور حزب اختلاف کی جماعتوں کے 24 ارکان پر مشتمل ہوگی جس میں دونوں ایوانوں میں ان کے تناسب کے حساب سے نمائندگی ہوگی۔ ایوان کا اجلاس اب کل دن 11 بجے ہوگا۔ منصوبہ بندی کے وزیر اسد عمر نے تمام اداروں پر زور دیا ہے کہ کورونا وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مویشی منڈیوں میں عید الاضحیٰ اور محرم الحرام کے دوران احتیاطی اقدامات پر عمل کرنے کے بارے میں عوام میں آگہی پیدا کی جائے۔ تفصیلات ہمارے کوئٹہ کے نمائندے حسین فاروق کی اس رپورٹ میں۔ آج کوئٹہ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا خصوصی اجلاس کی صدارت کے بعد ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے اسد عمر نے کہا کہ مویشی منڈیوں میں احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد عوام کے مفاد میں ہے۔ ہم نے پچھلی عید کے اندر بھی دیکھا تھا جب لوگوں سے بد احتیاطی ہوئی تو اس کا نقصان بھی ہمیں نظر آیا، کیسز میں اضافہ ہوا، اموات میں اضافہ ہوا۔ تو ہم نے تمام چیف سیکرٹریز آج جو تھے ان کو خصوصی ہدایات یہ دی ہیں کہ اگلے 10 دن جو ہیں یہ انتہائی ضروری ہیں اور پوری مستعدی کے ساتھ جو حفاظتی تدابیر بتائی گئی ہیں، جو SOP بنائے گئے ہیں بازاروں کے لیے بھی، بکرا منڈی کے لیے بھی، ان کے اوپر مکمل عمل درآمد کرانا ہے۔ اسد عمر نے کہا کہ عید الاضحیٰ پر کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے خصوصی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ قبل ازیں اسد عمر نے کوئٹہ میں منعقدہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی خصوصی اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں عید الاضحیٰ کے لیے قواعد و ضوابط اور مویشی منڈیوں کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں وزیر بلوچستان جام کمال خان، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری، چیف سیکرٹری بلوچستان فضیل اصغر، IG پولیس بلوچستان اور اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ پاکستان میں کورونا وائرس سے صحتیاب افراد کی شرح میں نمایاں اضافہ ہوا اور یہ تعداد بڑھ کر 2,13,175 ہو گئی ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں کورونا وائرس کے مریضوں کی مجموعی تعداد اب 50,307 ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک بھر میں مزید 32 افراد جاں بحق ہوئے جبکہ مزید 1,763 افراد میں اس وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ اس دوران 22,408 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ حکومت نے عید الاضحیٰ کے موقع پر رواں ماہ کی 31 تاریخ سے آئندہ ماہ کی 2 تاریخ تک سرکاری تعطیلات کا اعلان کیا ہے۔ اس حوالے سے وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آزاد جموں و کشمیر کے صدر سردار مسعود خان نے مقبوضہ کشمیر میں تعمیر و ترقی کے موجودہ قوانین میں ترمیم کر کے کشمیری عوام کی زمین کو ہتھیانے کے بھارتی اقدام کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے مظفر آباد میں ایک بیان میں کہا کہ اس قسم کے قوانین کے نفاذ کے پس پردہ مقصد انتہائی واضح ہے کہ بھارتی حکومت بھارتی شہریوں کو ان نام نہاد اسٹریٹجک علاقوں میں آباد کرنا چاہتی ہے تاکہ انہیں رہائش کے نئے قوانین کے تحت شہریت دے سکے۔ مقبوضہ کشمیر میں کل مکمل ہڑتال کی جائے گی اور بھارت مخالف احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے جس کا مقصد مقبوضہ کشمیر کی علاقائی سالمیت اور آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے بھارتی اقدامات کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرانا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ہڑتال کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس نے کی ہے۔ خواتین سمیت لوگ نماز جمعہ کے بعد مساجد، درگاہوں اور امام بارگاہوں کے باہر بھارت مخالف مظاہرے کریں گے۔ چین نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے اس کے ہیوسٹن قونصل خانے کی بندش کے احکامات کے بعد وہ سخت جواب دینے پر مجبور ہو جائے گا۔ بیجنگ میں معلول کی میڈیا بریفنگ کے دوران چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا
کہ اس اقدام نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو سخت نقصان پہنچایا ہے۔ یورپی یونین کے رکن ممالک نے طیاروں اور ہوائی اڈوں پر سماجی فاصلے اور ماسک پہننے جیسے صفائی کے عوامی معیارات پر اتفاق کیا ہے تاکہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ اسرائیل نے ایک سینئر فلسطینی رہنما اور حماس کے شریک بانی حسن یوسف کو بغیر مقدمہ چلائے 16 ماہ تک قید رکھنے کے بعد آج مغربی کنارے میں رہا کر دیا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش خدمت ہے کھیلوں کی خبریں۔ چیئرمین پی سی بی احسان مانی کا کہنا ہے کہ پاکستانی ٹیم کے انگلینڈ ٹور کا مقصد عالمی کرکٹ کے استحکام کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ بایو سیکیور ماحول پاکستانی کرکٹرز کے لیے نارمل نہیں مگر دنیا بھر کی کرکٹ کو فائدہ پہنچانا اولین ترجیح ہے۔ یہ ایک ایسا وقت ہے کہ تمام ممالک ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ نسیم شاہ، عابد علی اور حیدر علی سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں۔ انہیں بہترین کوچز کی رہنمائی کے ساتھ انگلینڈ میں کھیلنے کا تجربہ بھی حاصل ہوگا۔ چیئرمین پی سی بی احسان مانی نے کہا کہ پاکستانی ٹیم کو انگلینڈ بھیج کر انہوں نے صرف انگلینڈ یا پاکستان کے کرکٹ کو فائدہ ہی نہیں پہنچایا بلکہ عالمی کرکٹ کے استحکام کی بھی کوشش کی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا وقت ہے کہ تمام ممالک ایک دوسرے کا ساتھ دیں تاکہ عالمی سطح پر کرکٹ کا کھیل معمور پر آ سکے۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ ایک نوجوان اسکواڈ کے ساتھ ایسے حالات میں انگلینڈ آمد نارمل نہیں، کیونکہ کھلاڑیوں کو بایو سیکیور بیل کے تحت اپنا وقت گزارنا پڑ رہا ہے، جو کہ کوئی عام بات نہیں۔ لیکن پاکستانی ٹیم کو انگلینڈ بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ دنیا بھر کی کرکٹ کو فائدہ پہنچ سکے اور دیگر ملکوں میں بھی بتدریج کھیل کی بحالی ممکن ہو سکے۔ انگلینڈ میں شائقین کے بغیر ٹیسٹ میچوں کی بابت چیئرمین پی سی بی کا کہنا تھا کہ پاکستانی کھلاڑی یو اے ای میں کھیلنے کے عادی ہیں، جہاں عام طور پر 300 سے 400 تماشائی میدان میں آتے تھے۔ پاکستان کے سابق کپتان رمیز راجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کو ویسٹ انڈیز سے سبق حاصل کرنا چاہیے، جس نے دوسرے ٹیسٹ میں انگلینڈ کے خلاف بیٹنگ میں اچھی کارکردگی نہیں دکھائی، اور پاکستان کو اپنی آئندہ سیریز میں اس کے مطابق حکمت عملی مرتب دینی چاہیے۔ رمیز راجہ نے کہا کہ پاکستانی بلے بازوں کو انگلینڈ کے خلاف بڑے سکور کے لیے طویل اننگز کھیلنے کی حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ فاسٹ بالر محمد عامر کا دوسرا کرونا ٹیسٹ بھی نیگیٹو آ گیا ہے، جس کے بعد وہ دورہ انگلینڈ کے لیے کلیئر ہو گئے ہیں۔ محمد عامر کی 2 روز قبل موصول ہونے والی پہلی جانچ میں کرونا رپورٹ منفی آئی تھی، اور اب دوسرے ٹیسٹ کا نتیجہ بھی نیگیٹو آنے پر ان کو انگلینڈ روانہ کرنے کی تیاری کرنی ہے۔ کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی، اور اب ہم آپ تک پہنچائیں گے تجارتی خبریں۔ پاکستان کے لیے ادویات سازی میں استعمال ہونے والی کیمیائی اجزاء کی آن لائن نمائش 2020 چین کے شہر ہانگ جھو میں منعقد ہوئی۔ پاکستان اسٹیٹ بینک نے بینکوں اور مالیاتی اداروں کے خلاف سال 2016 سے 2019 تک کی شکایات کا 4 سالہ جائزہ لیا ہے۔ شکایات کا جائزہ لینے کا مقصد بینکوں میں شکایات کے نظام کو مؤثر بنانا ہے۔ مالی سال 2018-19 کے مقابلے میں گزشتہ مالی سال 2019-20 کے دوران چاول کی برآمد میں 5.12% اضافہ ہوا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس ای 100 انڈیکس 226 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 37,578 پوائنٹس پر بند ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 165 روپے 58 پیسے اور قیمت فروخت 169 روپے 43 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 210 روپے 83 پیسے اور 215 روپے 74 پیسے، یورو 191 روپے 64 پیسے اور 196 روپے 10 پیسے، اور سعودی ریال قیمت خرید 44 روپے 10 پیسے اور قیمت فروخت 45 روپے 22 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,566 روپے رہی۔ اور اب چلتے ہیں فن کی دنیا میں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان کے مثبت تشخص کو اجاگر کرنے کے لیے ثقافتی سفارتکاری اہمیت کی حامل ہے۔ آج اسلام آباد میں آرٹس اینڈ کلچر گروپ کے افتتاحی سیشن کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان ثقافتی اعتبار سے بھرپور ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ گزشتہ 1 سال میں پاکستان کے تشخص میں بڑی بہتری آئی ہے اور جمہوری اداروں نے بھی ترقی کی ہے۔ لاہور آرٹس کونسل کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر سمن رائے اور معروف اداکار راشد محمود نے لاہور میں الحمرا آرٹ گیلری میں منعقدہ نمائش کا دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ آن لائن فنی سرگرمیوں سے نوجوان نسل کے روشن مستقبل کی ضمانت ملے گی۔
पंजाब आर्ट्स काउंसिल रावलपिंडी के ज़ेर एहतमाम सुर संगीत की महफिल के उन्वान से एक ऑनलाइन प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद बासलाहियत नौजवानों को फ़न का मुजाहरा करने के लिए प्लेटफॉर्म फ्राहम करना था। इस दौरान नौजवानों को मौसीकी, ड्रामा, फ़नून लतीफ़ा और अदब के शोबों में अपने फ़न का मुजाहरा करने का मौका दिया गया। एंटरटेनमेंट न्यूज़ के बाद अब हम आपको लिए चलेंगे साइंस की दुनिया में। चीन ने अपना पहला आज़ाद तहकीकाती मरीख मिशन तियानवेन-1 खला में रवाना कर दिया है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक चीन ने किसी भी दूसरे सैयारे पर बगैर पायलट के अपना पहला आज़ाद मिशन रवाना कर दिया। चीन की जानिब से पहला तहकीकाती मिशन तियानवेन-1 मरीख पर रवाना किया गया। तंबाकू नोशी इस वक्त एक आलमी मसला है, जिससे तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ साथ तरक्की पजीर ममालिक भी मुतासर हो रहे हैं। एक सिगरेट में तकरीबन 7000 केमिकल होते हैं। कुदरत ने जिस्म को आलूदगी से नुकसान से बचाने के लिए भी एक इंतज़ाम कर रखा है, जो तेलदार मछलियों की सूरत में मौजूद है। एक तफसीली सर्वे से मालूम हुआ है कि अगर बाकायदगी से सालमन, सुरमई और दीगर चिकने गोश्त वाली मछलियाँ खाई जाएं तो बिलखुसूस बुजुर्गों के दिमाग को फ़ज़ाई आलूदगी से होने वाले नुकसान से महफूज रखा जा सकता है। और अब मुल्क भर में मौसम की सूरत हाल जानते हैं राशिद बिलाल से। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा, ताहम रावलाकोट में 8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नौकुंडी और दादू में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, ताहम वस्ती बलूचिस्तान, कश्मीर और उससे मुल्हिका इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रिकॉर्ड किए गए दर्जा हरारत कुछ इस तरह से हैं: इस्लामाबाद 37, लाहौर 36, कराची 36, पेशावर 40, मुजफ्फराबाद 37, मरी 23, श्रीनगर 32, जम्मू 34, लेह 22, पुलवामा 27 और शोपियां में 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब खबरनामा ख़त्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर सुन लीजिए। वज़ीर आज़म ने मुल्क के दूर दराज और पसमानदा इलाकों में इंटरनेट सहूलत की फराहमी और बेहतरी यकीनी बनाने पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत की है। सदर ने कहा है कि पाकिस्तान चीन के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है, जिसने मुश्किल की हर घड़ी में हमेशा हमारा साथ दिया है। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि ऐसे वक्त में जब मकबूजा कश्मीर में ज़राए अबलाग पर पाबंदी आयद है, रेडियो पाकिस्तान भारतीय फौज के मज़ालिम का शिकार कश्मीरियों की आवाज़ दुनिया तक पहुंचा रहा है। हुकूमत ने ईद उल अज़हा के मौके पर रवा माह की 31 तारीख से आइंदा माह की 2 तारीख तक सरकारी तातीलात का ऐलान किया है। और चीन ने खबरदार किया है कि अमेरिका की तरफ से ह्यूस्टन में चीनी सफारतखाने की बंदिश के बाद वो जवाबी कार्रवाई पर मजबूर हो जाएगा। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे आदिल इफ्तिखार, सुपरवाइजर शोबे उर्दू मंसूर रशीद, मुदीर होम डेस्क जावेद अहमद खटक, मुदीर फॉरेन डेस्क मकसूदुर रहमान खटक, मुदीर खेल, तिजारत, साइंस और फन की खबरें जुनैरा खालिद, कोऑर्डिनेशन एडिटर SM अब्बास, मुदीर आला लियाकत सईद, निगरान आला अब्दुल हादी मायार, पेशकश शोबे खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर आप बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ ही आसिफा महफूज और आमिर हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।